बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की फैसला साज शख्सियात को पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले तो वो अदारे नहीं कहना चाहिए, हसास अदारे ही कह लें कि वो जो फील दे रहे हैं, जो रिपोर्ट दे रहे हैं, वैसे तो वो जो रिपोर्ट जाती है वो बाकायदा लिखी हुई जाती है, लेकिन जब इन रिपोर्ट्स के ऊपर जब गुफ्तगू होती है तो फिर वो बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू होती है। उस गुफ्तगू में, अब ये मेरे नॉलेज में नहीं है कि जो वो रिपोर्ट जाती है उसमें ये नाम है या नहीं है, लेकिन जो गुफ्तगू होती है उन रिपोर्ट्स के ऊपर, जो सैर हासिल गुफ्तगू होती है, सैर हासिल गुफ्तगू, उस गुफ्तगू में नाम लिए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, वाशगाफ अल्फाज में कहा जा रहा है कि कुछ लोग, और वो लोग वो कौन है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं नाम लूँ कि ना लूँ, क्योंकि कल एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के जो हमारे दोस्त तो खैर नहीं हैं, फार्मर वफाकी वज़ीर हैं, इमरान खान साहब के करीबी साथी रहे हैं किसी दौर में, इमरान खान साहब के वो बड़े पसंदीदा हुआ करते थे। फिर वो वक्त आया कि उन्होंने इमरान खान साहब को ख़बरदार करना शुरू किया और लोगों को लगा, इमरान खान साहब को लगा कि ये अपने असल की तरफ लौट चुके हैं। मैं फैसल वोडा साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कल एक टीवी प्रोग्राम, जो नदीम मलिक साहब का गालबन प्रोग्राम था, उसमें भी बैठ के इशारतन ही इसी तरह की बातें की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो नाम ले दूँ, कि जाहिर है कि नाम ले, पहले भी कई दफ़ा लिया है, अब भी ले लेते हैं, टेंशन कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। वो नाम है जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब का, और जनरल फैज़ हमीद साहब से बात थोड़ा सा आगे भी निकल गई है। यानी ये जब जनरल आसिम मुनीर साहब इक़्तिदार गलती होगी, गलती इक़्तिदार नहीं कहते, वैसे तो इक़्तिदार ही होता है, आई एम सॉरी, लेकिन जब वो कमांड में आए थे, जब उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चार्ज लिया था, और उनके चार्ज लेने से पहले जनरल बाजवा साहब ने कुछ लोगों को कहा था फ़ोन करके कि आपका इस्तीफ़ा मैं वेट कर रहा हूँ, आप इस्तीफ़ा दें। और उन्होंने फिर जनरल आसिम मुनीर साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चार्ज लेने से पहले कमांड वो ट्रांसफ़र होने से पहले उन्होंने वो इस्तीफ़े दे दिए थे। वो दो नाम हैं, एक है अज़हर अब्बास साहब का नाम था और दूसरा नाम था जनरल फैज़ हमीद साहब का। कुछ वजह थी, जाहिर है कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजंस थी जिसकी वजह से, क्योंकि आसिम मुनीर साहब, अच्छा अब इस लेवल के ऊपर आके लोग जो हैं वो पर्सनल चीज़ों को शायद उस तरह से नहीं लेते, लेकिन कौमी मफाद जो है, मतलब वो भी बहरहाल मैं अब ज़ाती तौर पे, मैं चूँकि आसिम मुनीर साहब को अभी हमने टेस्ट करना है, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो उनके बारे में जो ख्यालात थे, क्योंकि हर आर्मी चीफ जब आता है तो उसके बारे में सब लोगों के ख्यालात बड़े अच्छे होते हैं। तो आसिम मुनीर साहब के बारे में भी अभी तक जो हवा चल रही है वो यही है कि वो बड़े ऑनेस्ट हैं, वो बाई द बुक चलते हैं। हमारे इमदाद सुमरो साहब हैं, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं उनको, उनके एक बड़े करीबी दोस्त हैं वो, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ बतौर कमीशन ऑफिसर सर्व किया हुआ है, और उन्होंने उनको बताया कि भाई वो किताब के मुताबिक चलता है, वो मतलब उसमें वो जलेबी की तरह सीधा नहीं है, वो सच्ची मुच्ची का सीधा है, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं वो जलेबी की तरह सीधे थे। तो ये उन्होंने हंस के कहा था कि वो वाकई सीधा आदमी है, ये वक्त ने साबित करना है। लेकिन आज की तारीख तक जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अभी तक जो हम तक रिपोर्टें पहुंच रही हैं वो अगेन कि वो आज की तारीख तक की मैं बात कर रहा हूँ, वो बाई दी बुक चलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो अपने मातहतों को भी कहते हैं कि नहीं यार ये, और फिर उनके जो CGS हैं उनके बारे में पर्टिकुलरली मुझे किसी बंदे ने ये वाली बात बताई थी कि वो बड़ा मतलब किताबी जर्नैल है, मतलब ये कि वो GOC जब रहे हैदराबाद के, फिर उसके अलावा भी जहाँ पर पोस्टिंग्स उनकी रहीं, तो वो बाई दी बुक चलने वाले आदमी थे। इवन के उन्होंने हैदराबाद में GOC जब बनने के बाद बड़ा अरसा सिंध की ट्रेडिशंस और उसके मतलब जो लिटरेचर पर छोड़ा था, जो किताबें पढ़ छोड़ी थी, ताकि वो उन्होंने यहाँ पे सर्व करना है तो उसके कल्चर्स के साथ वो हम आहंग हो जाएं लोगों के साथ, या जो फ़ौज है वहाँ पर किस तरह उसको ऑपरेट करना चाहिए। जाहिर है कि फ़ौज जो है वो हवा में तो काम नहीं कर रही होती। तो आसिम मुनीर साहब के बारे में भी इसी तरह की इतलात हैं, और जो इमरान खान साहब के तो खैर और मामलात हैं। मुझे फिर वही कहानी पुरानी याद आ जाती है कि वो इनसे इतने क्यों खाइफ थे, क्योंकि वो बाई दी बुक ही चल रहे थे ना, कि किताब पकड़ के, फाइल पकड़ के वो आगे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये घर की खबर लें।
میں یہ حوالہ نہیں دینا چاہ رہا تھا، میرے منہ پہ آ گئی یہ بات تو میں نے ذکر کر دیا. میں بات نواز شریف صاحب کی کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی چیزوں کے اوپر ہی کہا تھا. تو کہ جی کہ وہ ان کی فائل جب آتی ہے کہ جو نوٹ ہوتے ہیں کہ یہ اگر کام انہوں نے نہیں کرنا تو اس کے پیچھے واحد ریزن جو ہوتی ہے کہ وہ ہوتی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. تو یہ ڈیمانڈز ہم فلفل نہیں کر سکتے. اس طرح کی وہ ان کی عادت اور پریکٹس رہی ہے. کل کو عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف دے عہدے کا اپنا بھی ایک وہ ہوا ہوتی ہے، ایک اپنا نشہ ہوتا ہے سر. تو چیف آف آرمی اسٹاف تھوڑا سا اور جب وہ گزار لیں گے ٹائم تو پھر ان کا پتہ چلے گا کہ ان کے اوپر کتنا اثر ہوا ہے، جو باقی لوگوں کے اوپر جو اثر ہوتا ہے ان پر کتنا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو ان کو پرسنل کچھ پرابلمز ہو سکتے تھے، اسی وجہ سے باجوہ صاحب نے کہا کہ فیض اور اظہر استعفیٰ دو. تو وہ انہوں نے استعفے دے دیے. تو ابھی تک ہماری یہ اطلاعات ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بائی دی بک چل رہے ہیں اور ان اپنی ذات کو سائڈ پہ رکھ کے چل رہے ہیں. ورنہ تو لوگ جو ہیں جب اس طرح کی پوزیشن پہ آتے ہیں تو پھر جنہوں نے آپ کا کیریئر برباد کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، میں کھل کے بات کر لوں، پھر وہ ان کو فکس ضرور کرتے ہیں، پھر گھر تک بھی جا کے چھڑ کے آتے ہیں. جنرل باجوہ صاحب نے پلاننگ کے تحت سسٹم سے ہی ان کو نکال دیا تاکہ وہ بچت رہے ان کی. لیکن جو اب رپورٹس آ رہی ہیں نا، وہ رپورٹس آ رہی ہیں اس طرح کی کہ جی کہ ابھی بھی فیض صاحب جو ہیں وہ چھڑی گھماتے پھر رہے ہیں. ابھی بھی فیض صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے جو گاڈ فادر ہیں، ابھی بھی جو عمران خان صاحب کو جو چلا رہا ہے. دو تازہ مثالیں ہیں. ایک تازہ مثال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کل لگایا نا جی الزام کہ وہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، وہ بھی اس کے پیچھے بھی کہانی وہی ہے. اور اس کا اشارہ جو ہے یہ فیصل واڈا صاحب نے بھی دیا. میری اطلاع ہے کہ وہ زلمے خلیل زاد صاحب کو بھی جو ایکٹیو ایک دم سے کیا گیا ہے، اور وہ جو عمران خان صاحب کا جو فورن ونگ ہے وہ جو ایکٹیو ہوا ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے جو مائنڈ ہے، جو ذہن نارسا ہے، جو شاہکار ذہن ہے، وہ فیض حمید صاحب کا ہے. زلمے خلیل زاد صاحب کے ساتھ انہوں نے ان کی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے. اور زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ جس طرح کر کے مسلمانوں کے یا امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، وہ عراق میں ہو، افغانستان میں ہو، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو یہ جو لابیسٹ ہیں، یہ جو لابنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جو مائنڈ ہے یہ فیض حمید صاحب کا ہے. اور فیض حمید صاحب جو ہیں، اور وہ بھی جو اگر آپ کو 2-3 دن پہلے تک بڑا ایک دم شور آیا تھا، پھر عمران خان صاحب ڈر گئے تھے اس میں سے، کیونکہ پاکستان کی فوج کے اندر اس کا وہ بیکلیش آیا تھا. اور وہ تھا کہ نوکری لی ہے لندن پلان کے تحت، کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے وعدے کے اوپر یا شرط کے اوپر نوکری ملی ہے. اب وہ نوکری جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. اس کا پاکستان کی فوج کے رینک اینڈ فائل کے اندر جو ہے وہ بڑا اس کو مائنڈ کیا گیا. یہ ان کی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، عجیب لگے، لیکن یہ فوج کے اندر جو ہے وہ ان کی ٹریننگ ہے. اور وہ ٹریننگ ہے کہ جی کہ چیف ہوتا ہے، چیف ہے. تو یہ عمران خان صاحب فوراً انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر یو ٹرن لیا اور کہہ دیا کہ جی کہ ہم تو فوج کے ساتھ لڑوانا چاہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ فوج کو، پی ڈی ایم والے. حالانکہ پی ڈی ایم والے نہیں تھے اس کے پیچھے، یہ اس کے پیچھے جنرل فیض صاحب کا ذہن تھا. یہ ساری لابنگ، یہ ساری فساد کے پیچھے وہ ہیں. اور بقول یہ نام تو نہیں لیا ہمارے فیصل واڈا صاحب جو ہیں، ہمارے نہیں، عمران خان صاحب کے، انہوں نے نام تو نہیں لیا جنرل فیض صاحب کا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. فیصل واڈا صاحب کی بڑی جو ہے نا وہ روٹس بڑی گہری ہیں. اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ان کو جو رپورٹس جو تیار ہو کے جاتی ہیں وہ ان کی بھنک پہنچ جاتی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اس وقت قریبی لوگ ہیں وہ بھی فیض صاحب کے پلانٹڈ ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ تو ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب، کیونکہ عمومی ہوا اس طرح کی بنی ہوئی ہے جس میں اربوں روپے قوم کے خرچ ہوئے ہیں، اور وہ بڑی طریقے کے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ کے اندر موجود جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر خرچ کر کے کہ ادھر سے کچھ ہوتا ہے، ادھر سے یہ ہو جاتا ہے، ادھر سے. تو وہ ایک سیاسی فضا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں بن جاتی ہے جب اس طرح کے
اقدامات ہوں اور پھر آپ کو لگے کہ جی کہ مطلب جو لوگ افغانی اور جو طالبان کے لوگ جو لا کے بٹھائے گئے ہیں یہ بھی وہ ماحول بنانے میں بڑا ایک اثر ہوتا ہے پولیٹیکل. تو لوگوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ جی خان صاحب آئیں گے, خان صاحب چھائیں گے, خان صاحب کو روکا نہیں جا سکتا, ان کو اندر سے ابھی تک سپورٹ ہے, بلا بلا بلا, اس طرح کی چیزیں. اس سارے کے پیچھے جو تگڑم ہے, اس میں جو ذہن کام کر رہا ہے وہ جنرل فیض صاحب کا کر رہا ہے, اور یہ رپورٹیں اوپر تک جا رہی ہیں. جو فیصل وڈا صاحب نے بات کی کہ اور نام لیے بغیر بات کی کل کے پروگرام میں, ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں, اور اس میں انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جی کہ کچھ جتھے جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگ تو اس طرح کے ہیں نہیں, وہ مارنے والے لوگ جو لا کے بٹھائے گئے ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ تھا جنرل فیض صاحب کی طرف میری اطلاع کے مطابق, اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کر سکتے ہیں. اور اس بات کے اوپر یقین جو دلانے والے ہیں عمران خان صاحب کو وہ بھی فیض صاحب والے ہیں کہ اپوائنٹ کیے ہوئے لوگ ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جو مطلب عمران خان صاحب کے قریب بھی ہیں اور فیض صاحب کے اپوائنٹ کردہ ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سروائیو کرے گی اور ہماری جگہ بنے گی. اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ رپورٹیں اوپر جا رہی ہیں. اب وہ اس کا تدارک کس طرح کرتے ہیں, کس طرح نہیں ہوتا, وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کل کلاں کو کوئی انارکی ہوتی ہے, افراتفری ہوتی ہے, اس کے پیچھے بھی جو رپورٹیں دینے والے ہیں وہ فیض صاحب اینڈ کمپنی وہ والے لوگ ہوں گے. تو یوں ان رپورٹی کے بعد لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ مطلب کوئی دوست پرانے جو ہیں وہ مشکل میں آ سکتے ہیں. ایک اور خبر جو میں نے 13 مارچ کو ٹیلنگز نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ 5 کروڑ روپے 4 سے 5 کروڑ روپے کے لگ بھگ کوئی کیش ہے وہ جو ریزیڈینشیل ایریا ہے جہاں پر عمران خان صاحب سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں, کیونکہ اس گھر میں تو لیئرز ہیں نا جی, کہ باہر کارکن بیٹھے ہیں, آگے اس کے شدید والے کارکن بیٹھے ہیں, اس سے آگے عمران خان صاحب کے گھر کی 4 دیواری ہے, 4 دیواری کے اوپر جو ہیں وہ طالبان نما جو ہیں وہ جو مطلب ایکسپرٹ ہیں, ٹرینڈ ہیں اسلحہ چلانے کے, وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو مار پٹائی کر سکتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے آگے عمران خان صاحب کا پولیٹیکل ایکٹیویٹی والا جو ایریا ہے وہ ایک ڈرائنگ روم ہے, ایک کانفرنس روم ہے اور ایک لیونگ روم ہے, لاؤنج ہے, جہاں پر وہ دونوں کے دروازے کھلتے ہیں. پھر اس سے آگے ان کا ریزیڈینشیل ایریا ہے. وہاں پر ظاہر ہے کہ یہ پیسہ پوسا اس طرح کی چیزیں تو وہیں پر رکھی جاتی ہیں. تو وہاں سے کوئی 4 سے 5 کروڑ روپیہ جو مجھے اطلاع ملی تھی وہ چوری ہوا ہے. اور یہ خبر کس طرح سے لیک ہوئی تھی؟ یہ خبر اس طرح سے لیک ہوئی تھی کہ کوئی بہت بڑی کوئی بزنس پارٹی ہے, وہ عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے اچھا خاصا اربوں روپے انویسٹ کیے ہیں, اور وہ کچھ اپنے 15 سے 20 لوگوں کی نیشنل اسمبلی کے لیے ٹکٹیں بھی وہ انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لوگ. تو وہ ایک پاکستان کے ایک اس طرح کے معاملات کو سمجھنے والے ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ ہم اتنی اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر چکے ہیں تو کہیں یہ سرمایہ ڈوب تو نہیں جائے گا. اور میرا ایک اندازہ ہے کہ یہ جو سرمایہ کرنے والے ہیں ان کو بھی کسی نے کوئی یقین دلایا ہوگا, تو اور کوئی طاقتور کسی نے یقین دلایا ہوگا کہ اگلی حکومت خان صاحب کی ہے, خان صاحب کو اندر سے سپورٹ حاصل ہے, تو تبھی انہوں نے یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوگی, یہ میرا خیال ہے. یہ اطلاع نہیں ہے, یہ ایک کامن سینس ہے, ایک ویسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس طرح کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ضمانت چاہیے ہوتی ہے, اور ضمانت کوئی نہ کوئی طاقتور آدمی دیتا ہے. تو وہیں پر بیٹھے ہوئے وہاں پر گفتگو کے دوران کہا کہ جی کہ وہاں پر تو حال ہی کوئی نہیں ہے, ایک نوجوان جذباتی بچے نے جن کے اربوں روپے لگے ہوئے تھے یا جنہوں نے سرمایہ کر دی تھی اربوں کی, وہاں سے 4-5 کروڑ روپے چوری ہو گیا. وہاں سے یہ خبر لیک ہوئی تھی, پھر یہ آ گئی تھی خبر مارکیٹ میں. آج یہ والی جو خبر ہے یہ عبدالقیوم صدیقی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے, میں وہ ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ زمان پارک سے گرفتار ملزم نے پولیس کو بتایا ہے کہ 10 MPA کی ٹکٹوں کے عوض کالے دھن کا کیش 50 کروڑ روپے زمان پارک کے تہہ خانہ سے غائب ہو گیا ہے. اظہر مشوانی نے خبر کی تصدیق کی ہے اور کہا پراپرٹی ٹائکون کی عطیہ کردہ کمائی غائب ہونے پر عمران خان سیخ پا ہیں.
تو سر یہ خبر کی ایک طرح سے تصدیق جو ہے وہ اظہر بشوانی صاحب نے ہمارے دوست عبدالقیوم صدیقی صاحب سے کی ہے. تو اب میرے جب جو خبر مجھے ملی تھی وہ کچھ 4-5 کروڑ پہ تھی اور یہ رواجی بات تھی. اب یہ تو ہے نا وہ کوئی ملازم پکڑا گیا ہے اور وہ انکوائری ہو رہی ہے. میں نے تو ایم ہی کہا تھا کہ یہ اب پولیس میں نہیں جائے گا معاملہ, یہ کیونکہ کالا دھن ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ گھر کے ملازم, خان سامہ, مالی شالی, گھر میں صفائی ستھرائی کرنے والی ماسیاں, ان پر قیامت ٹوٹ رہی ہوگی. وہ انویسٹیگیشن ان کے اوپر چل رہی ہوگی اور وہ پرائیویٹ انویسٹیگیشن چل رہی ہوگی. لیکن چونکہ یہاں سے خاصے لوگ پکڑے گئے ہیں پچھلے دنوں, اور یہ خبر جو 4-5 کروڑ والی جو اس فقیر نے 13 مارچ کو لیک کی تھی, ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے آئی جی شائی جی ادھر ادھر لوگوں نے بھی سنی ہو, تو ان کے کوئی ملازم بھی پکڑے گئے ہوں اور ان سے یہ تفتیش ہوئی ہو, تو وہاں پر یہ والی بات سامنے آ گئی ہو. اور میں نے تو رواجی وہ والی بات کہی تھی کہ وہاں پر بیٹھے ہونے کے تو 4-5 کروڑ روپے پتہ نہیں کتنا غائب ہو گیا. ایک بچے نے وہ والی بات کر دی تھی, نوجوان نے. تو ہو سکتا ہے 50 کروڑ روپے ہی غائب ہوا ہو, کیونکہ یہاں پر تو انویسٹیگیشن والا معاملہ ہے. تو سر یہ ہیں معاملات. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ وہ گینگ اپ ہے ایک, اور وہ گینگ اپ میں وہ کوئی نہ کوئی اپنی وہ جو ہے نا انتقام اور اپنے اس کے کسی نہ کسی کے ڈیزائنز ہیں. اور یہ ایک مطلب میں پتہ نہیں, وہ تو نامناسب لفظ ہو جائے گا اگر میں کچھ اور طرح کا لفظ بولوں, تو مطلب یہ کہ ہر بندے کا یہاں پر کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہے. کسی کا یہودی ایجنڈا ہے, کسی کا امریکی ایجنڈا ہے, کسی کا فرانسیسی ایجنڈا ہے, کسی کا یہ ایجنڈا ہے مجھے فوج سے کیوں نکالا گیا, مجھے استعفے کیوں دینے پڑے. ہر کسی نے اپنا سکور سیٹل کرنا ہے, اور اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کی پھون پھان نظر آتی ہے تو سیدھے ہو جائیں گے. اگر یہ بات جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے یہ بات اس سے نکل آئے نا کہ جی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی کہ پرسنل ہو رہے ہیں, کہ فیض حمید نے ان کے خلاف بہت کچھ کیا تھا ان کا کیریئر ختم کرنے کے لیے, تو یہ پرسنل نہ تصور ہو. اس سنڈروم سے اگر وہ نکل آئے, یا اس پریشانی سے یا اس وہم سے نکل آئے, تو اگر ان کے سامنے وہ چیزیں جس طرح آ رہی ہیں کہ یار تو باز ہی نہیں آ رہا, تو پھر سر ہو سکتا ہے کوئی سخت فیصلہ ہو جائے اور آنے والے چند دنوں میں ہو جائے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی چمبے والی بات نہیں ہے. فیض صاحب خطرے میں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.